बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी। नैब ने मुस्लिम लीग नून के सदर को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। नैब ऑफिस पहुंचने पर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया गया। शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तफसीली दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। इस मौका पर नैब की टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी। शहबाज शरीफ ने अदालत से इस्तदा की कि कुछ कहना चाहता हूँ। जस्टिस सरदार नईम ने कहा, कुछ रह गया है तो कह दें। इजाजत मिलने पर शहबाज शरीफ ने कहा, खताकार इंसान हूँ, लेकिन पंजाब के अवाम की खिदमत की नैब को 250 साल लग जाएं, एक धेले की करप्शन नहीं मिलेगी। जमीर के मुताबिक फैसले किए, अपने अमाल का जवाब दे हूँ, बच्चों का नहीं। बेंच ने शहबाज शरीफ और इनके वकील की तफसीली दलाल सुनने के बाद अबूरी जमानत खारिज कर दी। नैब टीम ने अहाता अदालत से ही शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से कोई बात नहीं की। लीगी कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। लीगी कारकुनों और पुलिस में हाथापाई भी हुई। शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस लाहौर ले जाया गया। तिब्बी मुआयना हुआ, शुगर टेस्ट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए। तिब्बी मुआयना के बाद शहबाज शरीफ को वही कमरा दिया गया जहां वो पहले गिरफ्तारी के दौरान रहे। नैब ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कैमरामैन नईम अहमद और साथी रिपोर्टर शुएब हाशमी के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि ओछे हथकंडों से झुकाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर ट्वीट। कहते हैं, गिरफ्तारी से कठपुतली निजाम ने एपीसी की करारदाद की तौसीक कर दी। पहले ही कह दिया था, शहबाज शरीफ जेल के अंदर हो या बाहर, एपीसी के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। आपको नवाज शरीफ के ट्वीट के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊंचे हथकंडों से झुकाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी से कठपुतली निजाम ने एपीसी की करारदाद की तौसीक कर दी। पहले ही कह दिया था, शहबाज शरीफ जेल के अंदर हो या बाहर, एपीसी के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शुएब हाशमी, उससे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शुएब हाशमी, बताइएगा, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट भी आया, पार्टी ज़राए का क्या कहना और अगला राय अमल अब क्या होगा नून लीग का? जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से आज उनके भाई शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में नवाज शरीफ का कहना था कि आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके इस कठपुतली जो निज़ाम है उसने एपीसी की जो करारदादें थी उसकी तौसीक कर दी है। मियां नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि वो जेल के अंदर हों या बाहर, हम एपीसी में किए गए तमाम फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत होगा। हम मियां नवाज शरीफ ने कहा कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे उन्हें झुकाया जा सकता है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक आपको मैं बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से आज अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ ऑनलाइन मुशावरत जो है वो भी की गई है। जिस वक्त मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी मरियम नवाज को जो है कहा कि वो फौरी तौर पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत की और उन्हें पार्टी का आइंदा लाहे अमल जो है वो भी दिया। इस हवाले से जब मरियम नवाज शरीफ से सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि चूंकि शहबाज शरीफ जो है उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है तो पार्टी की क़यादत कौन करेगा, तो उनका वाज़ेह तौर पर यह जवाब था कि पार्टी की क़यादत पार्टी के कायद नवाज शरीफ करेंगे। तमाम ज़राए के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि मुशावरत के बाद मियां नवाज शरीफ जो है वो जल्द एक फैसला जो है वो कर लेंगे, जिसके मुताबिक मरियम औरंगजेब को जो एपीसी से तय किया गया था कि अगर कोई भरपूर तरीके से जो तहरीक चलानी होगी तो इसकी क़यादत मरियम नवाज शरीफ करेंगी, जबकि पार्टी के दीगर अमूर जो हैं उन्हें इब्राहिम खान अब्बासी और एहसन इकबाल देखेंगे, जबकि इनके मामलात में मरियम नवाज जो है उनसे मुशावरत भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف اب پوری قوت کے ساتھ نون لیگ کی قیادت کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن مستعفی ہوگی تو نئے الیکشن کرا لیں گے. آپ کو اس کی مہلت کہاں ملے گی؟ استعفوں کے ساتھ لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا چاہے شہباز شریف کو گرفتار کر لیں یا مجھے، اب تحریک پورے جذبے کے ساتھ چلے گی. یہ تحریک رکنے والی نہیں. نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ ہر ایک نہیں اٹھا سکتا. نون سے شین نکلے گی نہ ہی کوئی اور. کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کے اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک ہے. ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے وفاداری کی، اپنے بھائی ہونے کی. انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کیے. اب دیکھیں آپ، ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا. حمزہ شہباز شریف جو میرا بھائی ہے، اس کو تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر. اس کو کورونا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے. اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا. اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا گیا. کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر، میڈیا پر دباؤ ڈال کر، اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے. کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو، جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے، جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز اور ہم سب ماشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے. نون لیگ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. نون لیگ کے پاس نہ صرف استعفوں کا آپشن ہے، بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈیسائسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں. کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. دوسری جانب وفاقی وزراء نے مریم نواز کی پریس کانفرنس کو فرمائشی پروگرام قرار دے دیا. معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں بھتیجی نے چچا کی سیاست کا باب بند کر دیا. بتا دیا کہ شہباز شریف کی سیاست مفاہمتی تھی. لاہور کی ریجنل پارٹی کا گلگت بلتستان سے کیا لینا دینا؟ بتائیں شہباز شریف گزشتہ 6 ماہ میں کتنی بار گلگت بلتستان گئے؟ شہباز شریف اور ان کا خاندان قانونی جنگ ہار گئے. نون لیگ نے گرفتاری کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے شریف قومی سلامتی کی بجائے جو ذاتی ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ اسامہ بن لادن سے انہوں نے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا پیسہ وصول کیا. نمبر 2، اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا؟ نمبر 3، دشمن ملک کے سربراہ سے، مودی اور جندل سے رائے ونڈ میں وہ کیا ملاقاتیں کرتے رہے؟ نمبر 4، پاکستان کی بجائے وہ غیر ملک سے
क्यों मोदी को फोन करते थे और हिंदुस्तान को फोन करते थे। नंबर 6, बीमारी का बहाना बनाकर अदालतों के फैसलों से फरारी क्यों हुए और वोट की बजाय वो कोर्ट को इज्जत देने के लिए क्यों तैयार नहीं है। इन डॉन लीग्स के पीछे कौन था? आज कहते हैं कि हम थे, पहले ये इकरार नहीं करते थे। 213 के इलेक्शन का खर्चा कतर से लिया और सैफुर रहमान के जरिए लिया। और नवा सवाल ये है, क्या नैब पर पथराव लंदन से प्लान करके, जब कैमरों ने ये दिखाया, वो कहते हैं फोन से राब्ता करते हैं। मैं इल्जाम लगाता हूं कि मालकान को रायवेंट से फोन किया गया कि पत्थरों वाले थैले ना दिखाए जाए। और नंबर 10, बेनजीर की किरदार कुशी के लिए जो पीटर गैलब्रेथ का जाली कागज हुसैन हकानी के दस्तखत से किसने किया। ये वो बयान है जो मैंने इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा ये लघु हैं, ये कौमी सलामती के बयान हैं। आज इनका टाइम खत्म हो गया, अब मैं और सप्लीमेंट्री इल्जाम भी लगाऊंगा। मैं छोड़ता नहीं इनको अगर ये समझे बैठे हैं और ये जस्टिस साकिब निसार का मजाक उड़ा रहे हैं। साकिब निसार इनको बुरा लगता है, इनको जस्टिस क्यूम पसंद है, इनको जस्टिस तारड़ पसंद है। और पनामा केस का फैसला जनाबे वाला जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने किया, जस्टिस चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं गुलजार साहब ने किया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने किया, एजाज अफजल ने किया, जस्टिस अजमत शेख अजमत सईद ने किया। ये सारे जज वो जज हैं जो पाकिस्तान की अदलिया के अजीम सतून हैं और सारी कौम उनके किरदार और उनके ज़हनी बुलंदी और वकालत पर और कानून पर उनकी दस्तरस की को मानती है। आज अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर के खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद किया, लेकिन वो फैसला घर लेकर घर चले गए। लेकिन जमानत कैंसिल होने पर मरियम नवाज ने जो आज बातें की हैं, मैं नहीं समझता उसमें कोई बात ऐसी है जो मुल्की मामलात के लिए जवाब देने के काबिल है। ये हुकूमत के खिलाफ जो इंतशार फैलाना चाहते हैं और आज जो नाराबाजी की गई है, मैं फिर ये कहता हूँ, पाक फौज दुनिया इस्लाम की अजीम फौज है। पाक फौज के बारे में जो जबान इस्तेमाल की गई है वो इस काबिल है कि गुद्दी से खींच ली जाए और उनके खिलाफ, लगवाने वालों के खिलाफ और लगाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं नून और शीन की बात करना चाहता हूं। मरियम साहबा ने कहा कि नून से शीन नहीं, शीन से नून नहीं। मैंने 31 दिसंबर और जनवरी की बात की है, कोई 20 मरतबा की है। मैं अपनी बात पे कायम हूं। शीन निकलेगी और अभी आपको समझ नहीं आ रही कि मैं किस शीन का जिक्र कर रहा हूं। जल्द आपको समझ आएगी। उस वक्त मैं कौम को बताऊंगा कि मेरा सियासी तज्जिया गलत नहीं था। और आज जो आप रोना पीट रहे हैं उनके कज़नों का, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, दिसंबर जनवरी में झाड़ू फिर जाएगा और वो तमाम लोग जो चोरी, डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, डिसऑनेस्टी, स्लगिशनेस, चोर बाजारी और मुल्क की सलामती के खिलाफ साजिशों में शामिल हैं, वो जेलों की जीनत बनेंगे। और 10 सवालों का आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में मरीम नवाज ने मेरे 10 सवालों का जवाब नहीं दिया और आज मरीम नवाज मेरे खिलाफ भी गुफ्तगू की। आज मरीम नवाज ने सारी तकरीर अदलिया, नैब और फौज के खिलाफ की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज तक मरीम नवाज ने मेरे 10 सवालों का जवाब भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितना पैसा लिया, ये भी नहीं बताया गया। अजमल कसाब के घर का पता किसने दिया। इसके साथ साथ वज़ीर रेलवे ने यह कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की बजाय गैर मुल्क से क्यों मोदी को फोन करते थे, डॉन लीग के पीछे कौन था, इन लोगों को जस्टिस क़य्यूम पसंद है। ये कहना था वज़ीर रेलवे शेख रशीद का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए।
آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں سوالوں کا جواب دینا شریف خاندان اپنی حد تک سمجھتا ہے، جب یہ اقتدار میں ہوں اور ادارے ان کی منشا کے مطابق کام کریں تو ٹھیک ہے۔ ان کے لیڈر کے اثاثے اولاد اور سرمایہ بیرون ملک ہیں۔ نواز شریف کا اس ملک میں اسٹیک کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ان کا رویہ بادشاہوں سے بھی زیادہ تکبر والا ہے۔ ان کے سامنے پیش ہونا یا ان کے سوالات کا جواب دینا آپ اپنی حد تک سمجھتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اس ملک میں ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، تو یہ ملک ٹھیک ہے، چیزیں آپ کی منشا کے مطابق ہو رہی ہوں، یا وہ ادارے آپ کی منشا کے مطابق کام کریں پھر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ قانون کے مطابق کام کریں تو پھر وہ غلط ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک لیڈر جو کہ اپنے آپ کو 3 دفعہ اس ملک میں وزیر اعظم بنا، جس طرح بھی بنا، وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتا، اس کے اثاثے باہر ہیں، اس کی اولاد باہر ہے، اس کی سرمایہ کاری باہر ہے، تو اس کا اس ملک میں کیا سٹیک کیا ہے؟ آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں، یہ تو اچھا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے گھر کا ذکر کیا کہ 300 کنال کا ایک، تو پرائم منسٹر عمران خان تو نہ تو کاروبار میں تھا اور نہ انہوں نے کوئی عوامی عہدہ سنبھالا ہوا تھا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں سے سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بکھلائے عمران خان اوچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ حکومت نے جو کرنا ہے کر لے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سفر نہیں رکے گا۔ اپوزیشن سے وابستہ سیاستدانوں کو نوٹس بھیجنا اور گرفتار کرنا عمران خان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ عمران خان نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا بند کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا مفرور ڈکٹیٹر جس پر سنگین الزامات ہیں اسے نہ کوئی نوٹس بھیجا جاتا ہے اور نہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ نیب کی جانب سے اپوزیشن کے سیاستدانوں کو نشانہ بنانے سے عوامی مزاحمت کا راستہ نہیں رک سکتا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ لیگی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ نالائق نااہلوں سے کوئی نہیں پوچھتا، اربوں خربوں کھانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا۔ آج 22 کروڑ عوام کو ہتھ کڑی لگی ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ 2 سال سے ہر مخالف آواز کو بند کرنا چاہتا ہے۔ آج شہباز شریف کو ایک بے نامی درخواست کے اوپر جس کی کوئی ولدیت نہیں ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ نے گرفتار کیا۔ 58 والیومز کے اوپر مشتمل جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں ایک جگہ بھی شہباز شریف کا نام نہیں، لیکن کیونکہ 2018 کے الیکشن کی طرح گلگت بلتستان کے الیکشن کو ریگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس طرح 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھایا تھا، اسی طرح لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو اور اس میں دھاندلی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی لیے آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے گرفتار کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے حکم پر آج نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ یہ مثال بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کی عوام کی خدمت کی۔ یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے آئین کو، یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس جماعت نے جس نے پاکستان کی اکائیوں کو آپس میں ملایا، اس لوگوں کو، اس جماعت کو جنہوں نے پاکستان کے عوام کو خوشحال کیا۔ دوسری جانب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری کو گلگت بلتستان انتخابات سے جوڑنا مضحکہ خیز ہے۔ مریم نواز بتائیں کہ گزشتہ 6 ماہ میں شہباز شریف سمیت کتنے لیگی رہنماؤں نے
گلگت بلتستان کے دورے کیے۔ فیاض الحسن چوہان نے ایک بیان میں کہا کہ ایک خاندان کے ذریعے ملک چلانے والے آج پاکستان کو ون پارٹی ریاست بنانے اور بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان چپکلش خالی بیان بازی سے نہیں چھپ سکتی۔ مریم نواز نے احتساب کو بڑے آرام سے ذاتی اور سیاسی انتقام کا نام دے دیا۔ انہیں شاید رمضان شوگر ملز میں گرفتار 1.5 درجن ملزموں اور وعدہ معاف گواہان کا علم نہیں ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا مریم نواز نے کرپشن کی تفصیلات کو نہ بیان کر کے گرفتاری کو سیاسی رنگ دیا۔ احتساب سے بچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ مریم نواز نے حکومت کو آل پارٹیز کانفرنس سے ڈرانے کی ناکام کوشش کی۔ عوام ایسی BCوں APCs کی ناکامی اور رسوائی پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سندھ سے منتخب پارٹی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پنجاب میں ایک شہر کو اوپر اٹھایا گیا، باقی پیچھے رہ گئے۔ زیادہ سے زیادہ فنڈز قبائلی علاقوں پر خرچ کریں گے۔ وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار محمد میں عائدین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال میں بھی خطاب کیا اور کہا سزا اور جزا کا نظام نہ ہو وہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ادارہ جس کے اندر سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا جو سوویت یونین اتنا بڑی دنیا کی سپر پاور تھی وہ پیچھے اس لیے رہ گئی کہ وہاں یہ سزا جزا کا قانون ختم ہو گیا اور وہ سب کچھ گورنمنٹ سروسز تھی۔ اور گورنمنٹ سروسز کے اندر بھی کئی ملکوں نے مثلا چائنا کے اندر انہوں نے بڑا زبردست قانون بنایا ہوا ہے۔ وہاں میریٹوکریسی کا اتنا زبردست سسٹم ہے چائنا میں کہ وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میریٹوکریسی کا مطلب ہی ہے جو ڈین صاحب آپ نے بات کی تھی پروفیشنلزم کی، پروفیشنلزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے، جو کام زیادہ کرتا ہے، جو قابل زیادہ ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم کیا ایوالو ہوا؟ جو سینئر ہے وہی اوپر جاتا تھا۔ اب سینئر اچھا ہے یا برا ہے؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں محاذ رائے کی سیاست کرنے والے اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں۔ حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، اپوزیشن جو مرضی کر لے حکومت مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ اپوزیشن جماعتیں ملک میں افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کی کوئی سمت ہے نہ کوئی ایجنڈا، اپوزیشن صرف پاکستان کی ترقی کے سفر کو روکنے کے در پہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا باشعور عوام ملک کو آگے بڑھنے سے روکنے والوں کو اپنے عزائم میں کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انتشار کی سیاست کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کو سزا دلوانے والے نیب پروسیکیوٹر واسق ملک مستعفی ہو گئے۔ واسق ملک سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں پروسیکیوٹر تھے۔ انہوں نے اپنا کانٹریکٹ ختم کر کے نیب سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق واسق ملک نے اپنا استعفیٰ چیئرمین نیب کو بھجوا دیا۔ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نیب جیسے باوقار ادارے کے ساتھ 5 سال سے زائد عرصہ کام کرنا باعث اعزاز ہے۔ نیب کی بہترین ٹیم کے ساتھ کام کرنا قیمتی یادگار رہے گا۔ استعفیٰ منظور ہونے پر اپنی پرائیویٹ پریکٹس کا آغاز کروں گا۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کے افسر کیپٹن عبداللہ ظفر شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق خفیہ معلومات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز رات گئے دہشت گردوں کی تلاش کے لیے پیٹرولنگ کر رہی تھی۔ کیپٹن عبداللہ ظفر شہید پیٹرولنگ پارٹی کی قیادت کر رہے تھے۔ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 25 سالہ کیپٹن عبداللہ ظفر شہید ہو گئے۔ شہید عبداللہ ظفر کا تعلق کوہاٹ کے علاقے لاچی سے تھا۔ شہریار افریدی سے وزیر مملکت کا عہدہ واپس لے لیا گیا ہے۔ شہریار افریدی اب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق شہریار افریدی سے وزارت سفران اور نارکوٹکس کے عہدے کے لیے بھی لے لیے گئے ہیں۔ وزیر مملکت کا عہدہ واپس لیے جانے کے بعد شہریار افریدی اب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہیں گے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغانستان کے اعلیٰ سطح مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے ملاقات کی۔ افغان امن بین الافغان مذاکرات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان وفد سے ملاقات کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں۔ ہم افغانستان کے علاقائی سالمیت خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں۔ آج دنیا اس نقطہ نظر کو سراہ رہی ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانوں کی سربراہی میں افغانوں کو قابل قبول مذاکرات کے ذریعے افغان مسئلے کے پرامن اور دیرپا سیاسی حل کا حامی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں قیام امن خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ہمیں افغان امن کے حوالے سے جاری کاوشوں کے دوران ان شرپسند عناصر پر بھی نظر رکھنا ہوگی جو اس خطے میں امن و استحکام کو شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ چیئرمین افغان اعلیٰ سطح مفاہمتی کونسل ڈاکٹر عبداللہ نے افغان امن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی طرف سے کی جانے والی مخلصانہ مصالحانہ کاوشوں کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ بات کرتے ہیں پاکستان میں کورونا سے مزید 9 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ اموات کی جو تعداد ہے وہ 6466 ہو گئی ہے۔ مزید 566 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,10,841 ہو گئے۔ 451 مریضوں کی حالت بتایا جا رہا ہے کہ تشویشناک ہے، جبکہ 2,96,000 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 9 مریض جاں بحق ہو گئے۔ پنجاب میں 2,231، سندھ میں 2,492، خیبر پختونخوا میں 1,259، اسلام آباد میں 181، بلوچستان میں 145، گلگت بلتستان میں 87 اور آزاد کشمیر میں 71 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 566 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 99,219، سندھ میں 1,36,000، خیبر پختونخوا میں 37,701، بلوچستان میں 15,092، گلگت بلتستان میں 3,681، اسلام آباد میں 16,470، آزاد کشمیر میں 2,661 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,03,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,35,00,000 ہو گئی۔ 2,47,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,10,000، برازیل میں 1,42,000، میکسیکو میں 76,430، روس میں 20,386، بھارت میں 95,600، ترکی میں 8,000، ایران میں 25,800، افغانستان میں 1,451 اور سعودی عرب میں 4,663 اموات ہو چکی ہیں۔ عالمی افق سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ارمینیا اور آذربائیجان میں سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ دو طرفہ حملوں میں 39 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ارمینیا اور آذربائیجان کی سرحد پر کشیدگی بڑھ گئی۔ دونوں جانب سے سرحد پر افواج کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جنگی ساز و سامان بھی بارڈر لائن پر پہنچا دیا گیا۔ دو طرفہ حملوں میں 39 فوجی ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ عالمی برادری کی جانب سے جھڑپوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کے موقف کی تائید بھی کی ہے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی قوتیں دونوں ممالک کو معاملہ باہم فہم و تفہیم سے حل کرنے پر زور دیے رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور دونوں ممالک کے درمیان معاملے کے حل کا خواہش مند ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگی جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایران نے جدید صلاحیتوں سے لیس نئی بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی متعارف کروا دی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کا حامل ذوالفقار بصیر میزائل 700 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران بھی اسلحے کی دوڑ میں پیش ہے۔ تہران نے آپٹیکل سرچ وار ہیلڈ سے لیس نئے میزائل کی رونمائی کر دی ہے۔ ذوالفقار بصیر نامی میزائل 700 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ نے میزائل کی تقریب رونمائی میں کہا کہ تہران وطن کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ امریکہ سمیت کسی بھی دشمن کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
امریکہ میں ٹک ٹاک کی بندش کا حکم معطل، عدالت نے ٹک ٹاک ایپ کے مالک کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ واشنگٹن کی ضلع کولمبیا کی عدالت میں ٹک ٹاک ایپ کے بانی بائٹ ڈانس کی جانب سے ایپ کی بندش کے خلاف درخواست کی گئی۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سن کے ٹک ٹاک ایپ کی بندش کے حکومت فیصلے کو معطل کر دیا۔ عدالتی احکامات کے مطابق امریکہ میں ٹک ٹاک ایپ پر پابندی بلا جواز ہے۔ ایپ سے کسی قسم کی جاسوسی کا خطرہ نہیں۔ پورے امریکہ میں ایپ کی ڈاؤن لوڈنگ کو بحال کیا گیا۔ علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ راولپنڈی ٹریفک پولیس کا راجہ بازار میں تجاوزات اور نو پارکنگ کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ تجاوزات اور نو پارکنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے ٹریفک پولیس سے تعاون کریں گے۔ سٹی ٹریفک پولیس کی ڈی ایس پی ٹریفک سٹی سرکل ابرار قریشی نے اپنی نگرانی میں تجاوزات اور نو پارکنگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 63 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے، جبکہ کاغذات مکمل نہ ہونے پر 13 موٹر سائیکلوں کو تھانے میں بند کروا دیا اور 7 ریڈیوں کو قبضے میں لے لیا۔ ڈی ایس پی ٹریفک سٹی سرکل ابرار قریشی کا کہنا تھا کہ شہر میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے روڈ پر موجود ریڑھی بانوں، تجاوزات اور نو پارکنگ کے خلاف آپریشن کا سلسلہ مزید تیز کیا جائے گا تاکہ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈی ایس پی ٹریفک سٹی نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ کسی قسم کے قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے خود بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور نو پارکنگ، غلط پارکنگ اور تجاوزات سے گریز کریں۔ ادھر آئی جی پنجاب انعام غنی کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کا دورہ، شہید ڈی ایس پی مسعود احمد اسپتال اور پولیس کے ایف ایم ریڈیو چینل کا افتتاح کر دیا۔ دیکھتے ہیں اظہار خان نیازی کی رپورٹ۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب انعام غنی کا پولیس لائن ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کا دورہ۔ آر پی او راولپنڈی عمران احمد، سی پی او راولپنڈی محمد احسن یونس، ڈی پی اوز اٹک، جیلم چکوال سمیت دیگر سینئر افسران نے آئی جی پنجاب کا استقبال کیا۔ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آئی جی پنجاب نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، دعا کی اور شہداء گیلری کا دورہ کیا۔ آئی جی پنجاب نے شہید ڈی ایس پی مسعود احمد اسپتال کا پولیس لائن میں افتتاح کیا۔ اسپتال میں میڈیکل اسپیشلسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، گائناکالوجسٹ اور لیبارٹری کی سہولت فراہم کی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب نے راولپنڈی میں پولیس کی ایف ایم ریڈیو چینل کا افتتاح کیا۔ چینل کی فریکوینسی ایف ایم 88.6 ہوگی۔ آئی جی پنجاب انعام غنی نے ارشاد شہید آڈیٹوریم میں پولیس افسران سے خطاب کیا۔ کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک تمام پولیس افسران ہیں۔ کانسٹیبل کے لیے ملازم کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ایف آئی آر کی فوری اندراج کو یقینی بنایا جائے۔ ایف آئی آر کا اندراج نہ کرنا مظلوم سے زیادتی اور ظلم کی مدد ہے۔ ایف آئی آرز کا بروقت اندراج یقینی بنایا جائے۔ مقدمات کا اندراج انصاف کی فراہمی کے ابتدا ہے۔ پولیس فورس کی ویلفیئر میری اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں پولیس فورس اور ان کے خاندان کے علاج و معالجہ کے لیے اعلیٰ معیار کے 3 اسپتال قائم کیے جائیں گے۔ تھانہ میں آنے والے شہریوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کیا جائے۔ شہریوں سے رویہ بہتر رکھنے سے ہی پولیس کا امیج بہتر ہوگا۔ قانون کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے قبضہ مافیا، منشیات فروشوں، گینگ سمیت دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ کرپشن اور استحصال کے معاملات کے علاوہ ہر جگہ فورس کو ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کیمرامین مبشر علی کے ساتھ اظہار خان نیازی، ٹی وی ٹوڈے۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مظفر گڑھ میں میونسپل کارپوریشن کے عملے نے بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ دکانوں کے سامنے بنے پختہ تھڑے توڑ کر سامان تحویل میں لے لیا گیا۔ مظفر گڑھ کے مختلف بازاروں میں میونسپل کارپوریشن نے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ آپریشن کے دوران عملے نے دکانوں کے سامنے بنائے گئے غیر قانونی تھڑوں کو توڑ دیا۔ دکانوں کے باہر لگے پھٹوں اور دیگر سامان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہر کے تاریخی دروازوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے بازاروں سے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ ننکانہ صاحب ضلعی پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کی۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی، اے سی شاہکوٹ، اے سی سانگلہ، ڈی او انڈسٹریز، پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی شرکت۔ اجلاس میں گراں فروشوں، ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے والے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی سرزنش کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا، گراں فروشی ایک سنگین جرم ہے جو مصنوعی مہنگائی کا باعث بنتا ہے۔ عوام کو لوٹنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا۔
ضلع بھر کے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخنامے پر عمل درآمد کو 100% یقینی بنائیں۔ حجرہ شاہ مقیم پولیس نے 22 لاکھ ڈکیتی کے ملزموں کو بااثر سیاسی وڈیرے کے کہنے پر بھاری رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ متاثرہ خاندان کا پریس کلب کے سامنے شدید احتجاج۔ پولیس تھانہ حجرہ نے ڈکیتی میں ملوث ملزمان کو 12 روز حراست میں رکھنے کے بعد سیاسی وڈیرے کے کہنے پر 5 لاکھ روپے رشوت لے کر چھوڑ دیا۔ مدعی مقدمہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا تھا اور پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن پولیس نے بھاری رشوت کے عوض ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا۔ خانیوال ڈپٹی کمشنر ظہیر عباس شیرازی کی زیر سرپرستی انسداد ڈینگی ویک کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے جناح لائبریری میں منعقدہ تقریب میں انسداد ڈینگی ویک کا افتتاح کیا۔ انسداد ڈینگی ویک کے آغاز پر جناح لائبریری میں سیمینار، ڈپٹی کمشنر کی زیر قیادت تدارک ڈینگی بارے آگاہی واک بھی کی گئی۔ دیکھتے ہیں عدنان رسول کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر سرپرستی انسداد ڈینگی ویک کا آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے جناح لائبریری میں منعقدہ تقریب میں انسداد ڈینگی ویک کا افتتاح کیا۔ انسداد ڈینگی ویک کا آغاز پر جناح لائبریری ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی نے سیمینار کی صدارت کی۔ تقریب میں ADCR محمد اکرام ملک، اسسٹنٹ کمشنر بختیار اسماعیل، CO ہیلتھ ماریہ ممتاز ان کے ہمراہ تھیں۔ سیمینار میں محکمہ صحت اور دیگر محکموں کے افسران، شہریوں اور سول سوسائٹی کی شخصیات نے شرکت کی۔ سیمینار میں ڈینگی فوکل پرسن ڈاکٹر اشام خالد نے ڈینگی کو پھیلنے کے اسباب اور تدارک کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈینگی ویک منانے کا مقصد شہریوں کو موذی مچھر کے تدارک کی آگاہی فراہم کرنا ہے۔ محکمہ فرضی کارروائیوں کی بجائے ڈینگی کے تدارک کے لیے عملی کام کریں۔ کورونا کے ساتھ انسداد ڈینگی کے لیے بنائی گئی SOPs پر بھی عمل کیا جائے گا۔ محکمہ پر ڈپٹی کمشنر کی زیر قیادت تدارک ڈینگی بارے آگاہی واک بھی کی گئی۔ خانیوال میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ڈینگی ویک منایا جا رہا ہے اور ڈینگی کے حوالے سے آگاہی واک بھی کی گئی۔ کیمرامین خالد جٹ کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف TV ٹوڈے، خانیوال۔ بہاڑی میں حکومت کو کروڑوں روپے سالانہ ریونیو دینے والی تحصیل آفس کی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار، چھت گر گئی۔ تحصیل آفس بلڈنگ برآمدہ گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تحصیل آفس کی تعمیر و مرمت کے نام پر لاکھوں روپے جاری ہوئے مگر کام نہیں کیا گیا۔ تحصیل آفس میں سینکڑوں سائلین کی آمد ہوتی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ گجر خان شہر بڑکی میں جدید میں عورت کے قتل کا معاملہ حل۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم گرفتار کر لیا۔ بند مکان سے عورت کی گلا کٹی لاش بھی برآمد ہوئی تھی۔ گجر خان شہر بڑکی جدید میں پراسرار قتل کی واردات۔ بند مکان سے شادی شدہ عورت گلناز بی بی کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق عورت کا تیز دھار آلے سے گلا کاٹا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر سول اسپتال گجر خان منتقل کیا اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے ذیشان نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ DPO سرگودا فیصل گلزار کی ہدایت پر سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ساہیوال پولیس نے مین روڈ فروقہ اور گردنوا میں سرچ آپریشن کیا۔ DPO سرگودا فیصل گلزار کی ہدایت پر سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری۔ SDPO ساہیوال DSP اسد اللہ خان کی زیر نگرانی مین روڈ فروقہ اور گردنوا علاقہ تھانہ تھرکانہ والا میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن 20 مکانات کی تلاشی لی گئی جبکہ 40 سے زائد افراد کے کوائف کی تصدیق کی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران 4 اشخاص سے منشیات جبکہ ایک شخص سے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے کارروائی کے لیے تھانہ منتقل کر دیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا میں ملک بھر کی طرح ریبیز کا عالمی دن سرکاری سطح پر منایا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد بھی واک بھی کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی طرح عالمی یوم ریبیز کے موقع پر جلال پور پیروالا میں بھی اس دن کو سرکاری سطح پر منایا گیا۔ محکمہ لائف سٹاک تحصیل جلال پور پیروالا کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے شرکاء سے خطاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جمشید اختر نے کہا کہ عالمی دنیا کی طرح ہم بھی ریبیز کا عالمی دن منا رہے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو اس مہلک بیماری سے آگاہ کرنا ہے۔ اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔